खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो जी नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मोहतरम उस्ताद हैं कैनन प्रोफेसर एमैनुअल बहादुर साहब, जो अरसा 10 साल से लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल हैं। खुदा बड़ी कुदरत के साथ अंजील की खिदमत के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और गुजरनावाला सेमिनरी में भी खुदा अपने जलाल के लिए खुदा ने उनको इस्तेमाल किया है। और आज इस खूबसूरत शो में मैंने उस्ताद मोहतरम को वेलकम किया है ताकि मदऊ किया है कि खूबसूरत पुरफज़ल बातें आप तक पहुंचा सकें। और आज हम बात करेंगे अमन और सलामती का बाइबली तस्वर क्या है। तो सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहता हूँ सर को। तो सर, पहली बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल अमन और सलामती का बाइबली तनाज़र के ताल्लुक़ से आप क्या हमारे नाजरीन को कहेंगे? देखिए, जब आप बाइबली तनाजुर की बात करते हैं, पस मंज़र की बात करते हैं, अमन की, सलामती की, तो हमें अदन में वापस जाना पड़ेगा, जहाँ पर खुदा ने आदम और हव्वा को बना के रखा। वहाँ किस कदर सुकून, चैन, अमन की कैफियत थी। खुदा और ये खूबसूरत कपल, पुरफज़ल कपल रफ़ाकत शराकत की घड़ियाँ गुजारते थे। लेकिन वहाँ पर खुदा का दुश्मन इब्लीस आ गया और इब्लीस की और खुदा की उस वक्त से जंग जारी है। और सलीब पर इस लड़ाई में खुदावंद यीशु ने इब्लीस को बेहथियार किया। अब वो फक्त दुम के ज़ोर से कह लीजिए, क्योंकि सर कुचला जा चुका है। उसके देखने की ताकत, बोलने की ताकत, सुनने की ताकत, सोचने की ताकत को कुचला है। सलीब के वसीले बेहथियार हुआ है, लेकिन अब भी वो दुम के वसीले ज़ोर मार रहा है। जंग जारी है अदन से लेकर आज तक। कब ख़त्म होगी? मसीह के आने पर, मसीह के आने पर। और आप देखें अपने गिरदो पेश में, आप ज़रा पीछे चले जाएं दूर के तनाजुर में, कि किस तरह से उस वक्त से लेकर उसी वक्त दो भाइयों ने आपस में, आदम के भाइयों ने किस तरह जंग की और किस तरह हाबिल को काइन ने कत्ल कर दिया। और फिर आलमी जंगें तारीख़ में हुई हैं, जंग अज़ीम, अव्वल, दमम, किस तरह से जंगें होती रही हैं। और आज तक आपस में नफ्सा नफ्सी लड़ाई झगड़ा फसाद किस कदर कौमों का और आपस में अक़वाम आलम के अलावा लोगों का, ग्रुपों का, कबाइल का, आज तक आपस में फसाद, लड़ाई झगड़ा। और फिर किस कदर ज़्यादा रूहानी तनज़ली ज़वाल किस कदर आ चुका हुआ है। और बद अखलाक़ी किस तरह से बेरा रवी हर तरफ दिखाई दे रही है। बीमारियां हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। इस कदर अजीब फ्लू, इंजेक्शन लगने के बावजूद फ्लू हो जाता है। फिर इसी तरह से पोलियो, और फिर इस तरह से आज जो पिछले 7-8 महीनों से हम किस कदर ज़्यादा परेशान हाल हैं। कोविड-19 एक नई मर्ज़ जो है वो किस तरह से एक नया मर्ज़ उठ खड़ा हुआ है और अक़वाम आलम परेशान और लाखों की तादाद में लोग लुकमाए अजल हो चुके हैं। सो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे तनाज़ुर में, ऐसे हालात में जो बदतरीन है रूहानी तौर पे, अखलाकी तौर पे, आपस में मुल्कों के दरमियान, सलामती कौंसिल तो है, हुकूमतें भी हैं, WHO भी है, लेकिन अमन है कि नहीं? दैट्स ये बहुत एक संजीदा सवाल है कि अमन है कि नहीं, दिल में करार है कि नहीं, दिल में चैन है कि नहीं, घरों में सुकून है कि नहीं, कलीसियाओं में सुकून है कि नहीं, सियासी ग्रुपों में सुकून है कि नहीं, मुमालिक में आपस में दोस्ती कहाँ तक है? ये एक बहुत बड़ा संजीदा सवाल है जिसका मेरा ख्याल है आज हमें संजीदगी के साथ जवाब तलाश करना होगा। और ये बहुत अहम है। और थैंक यू, आपने बहुत अहम मौजू को छेड़ा है और इस पे बहस और इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए।
پولیٹیشنز کی ہونی چاہیے, اقوام کی ہونی چاہیے, اس پہ امن لایا جائے, سلامتی سکون لایا جائے. تو جی سر, تناظر کے تعلق سے بڑی خوبصورت بات آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا, امن اور سلامتی کی نوعیت کے تعلق سے آپ کیا ہمارے ناظرین کو کہیں گے؟ دیکھیے, آپ کے سوال بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے نیچرل کویسچنز ہیں. امن کی نوعیت کو جاننے کے لیے پہلی بات تو ہمیں ہمارے ہاں جو بولیاں بولی جاتی ہیں اور جو زبانیں مروج ہیں, اردو ہے, انگریزی ہے اور فارسی ہے, ان میں جا کر پھر اس کے علاوہ بائبلی زبانوں کو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مختصر طور پر ان کو دیکھنا پڑے گا کہ بیبلیکل لینگویجز میں کس طرح سے بائبلی, مثلا گریک میں کیا کس طرح سے سلامتی اور امن کو پیش کیا گیا ہے, اور پھر عبرانی زبان میں اس کو کس طرح سے امن کو, تاکہ اس کی نوعیت کو, اس کی نیچر کو ہم جان سکیں کہ امن ہوتا کیا ہے, چین قرار ہوتا کیا ہے, اور اس کا صدور, اس کا دینے والا بائبل میں سے دیکھتے ہیں. ذرا مہربانی سے اردو لغت کی بات کریں, اردو زبان کی بات کریں. چین, قرار, اطمینان, سکون, آرام, خیریت, اور اس سے بڑھ کر حفاظت, پروٹیکشن, جو کہ گورنمنٹ کا کام ہے, پولیس کا کام ہے, اور اس سے بڑھ کر سرحدوں کی حفاظت آرمی کا کام ہے. پھر آرام, خالی سونے والی گولی کھانے سے نہیں آئے گا. گولی کا اثر ختم ہو تو سکون پھر بے سکونی میں بدل جاتا ہے. تو اردو کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں, اطمینان, آرام, چین. لیکن سوال وہی ہے, اس کا منبع کون ہے, سرچشمہ کون ہے, دیتا کون ہے؟ اور جب ہم انگریزی زبان میں اسے دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی جو اس کا معنی دیا گیا ہے, اس کا مطلب ہے بیرونی طور پر, بیرونی طور پر اور اندرونی طور پر جھگڑا فساد نہ ہو. اچھا, اور ان معنوں کو آپ جا کے دیکھیں گے کہ عبرانی معنوں میں یہ مطلب موجود ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے یونانی زبان کو دیکھیں کہ نیو ٹیسٹمنٹ, انجیل جلیل میں اس کے لیے کیسے اس کو پیش کیا گیا ہے. پہلا جو مطلب ہمیں ملتا ہے وہ ہے آدمیوں کے درمیان, شوہر اور بیوی. یہاں سے تو فساد شروع ہوتا ہے کہ چین سے رہیں. بالکل. باہمی, آپس میں باہمی تعلق, امن کی حالت ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, قوموں میں تعلق. پہلی بات جو ہے وہ متی 10ویں باب میں 34ویں آیت میں مدرج ہے. پھر قوموں میں تعلق, آپس میں اچھا دوستی, افہام و تفہیم آپس میں ہونی چاہیے. وہ 14ویں باب میں مجرد ہمیں ملتا ہے کہ قوموں میں صلح. پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں دوستی کی فضا ملتی ہے. اعمال کی کتاب میں دوستی کی فضا آپس میں ہو, دوستانہ ماحول ہو. دفاتر میں دوستی کیا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں, کلیسیاؤں میں اور جگہوں میں, باقی جو ہمارے اکثریتی لوگ ہیں, اکثریت میں کیا دوستی کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ نفرت ہی نفرت ہر طرف دکھائی دیتی ہے, حسد ہر طرف دکھائی دیتا ہے, دوستی کی فضا کہیں بھی نہیں ہے. چنانچہ دوستی کی فضا ہونا. پھر اس کا ایک اور مطلب ہے کہ ملک میں ایک آرڈر ہو, ایک نظم و ضبط ہو, کہ قانون کی پاسداری کی جائے. قانون تو بن جاتے ہیں, پاسداری کون کراتا ہے؟ سو یہ بھی ایک اس کا مطلب ہے کہ ملک میں امن ہو, ملک میں کوائٹنس ہو, شور شرابہ نہ ہو, شور شرابہ نہ ہو, امن اور سکون ملک میں ہو. یہ اس کا چوتھا یہاں پر اس کو انجیل مقدس پیش کرتی ہے. پھر ایک اور ہے, خدا اور انسان کے درمیان دوستی ہو. کیوں؟ کیونکہ رومیوں کے خط میں 8ویں باب میں لکھا ہے جسمانی نیت. پلیز نوٹ فرمائیں میرے معزز سامعین اور ناظرین کہ کلام مقدس میں رومیو 8ویں باب میں لکھا ہے جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے. مائی گاڈ, جسم کی نیت, جسمانی خواہشیں, یہ خدا کی دشمنی ہے. اور جب خدا کی یہ دشمنی ہے تو پھر خدا کے ساتھ میرا تعلق تو ٹوٹ چکا ہے. کیونکہ جسمانی نیت میں جب زندگی گزاروں گا جسم کی خواہشوں کے تحت, تو خدا کے قہر کے نیچے ہوں میں.
بے شک پھر امن کیسے ہوگا؟ اس لیے خدا کے ساتھ دوستی کی حالت، صلح کی حالت، امن کی حالت پھر ہی ہوتی ہے جب اس کے پاس آتے ہیں۔ پھر اس کا ایک اور معنی بھی ہے آرام، پھر اس کا ایک اور معنی ہے، وہ کیا ہے؟ جنسی سیکچول ہراسمنٹ سے رہائی۔ اب آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بچیاں، شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے لڑکے، ان کے ساتھ کس طرح سے جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے، بدی کی جاتی ہے اور قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کا واقعہ ساری پریس نے کس طرح سے اس کو پیش کیا ہوا ہے جو ہوا تھا یہاں پر، بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ساری قوم جانتی ہے، لیکن شکر ہے کہ وہ بندہ پکڑا گیا ہے۔ یس فریش نیوز یہ ہے۔ لیکن جنسی ہراسمنٹ ابھی بھی موجود ہے، اس کا خاتمہ امن ہے۔ آمین جنسی ہراسمنٹ نہ ہو، آپس میں دل میں آرام اور چین ہو، یہ سارے یونانی زبان کے الفاظ ہیں، یہ ساری یونانی زبان کی امن کی کیفیات ہیں جو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور کم از کم میں نے 8 میں نے باتیں یہ بیان کی ہیں امن کے حوالے سے، جو انجیل مقدس میں رقم کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں عبرانی زبان میں، عبرانی متن میں، یس اور عبرانی زبان میں جب ہم اسے بائبل میں دیکھتے ہیں اصل متن میں، تو پھر وہاں پر اس کو 5 مختلف پہلوؤں سے بیان کیا گیا ہے، 5 پہلوؤں سے اس کو بیان کیا گیا ہے، جس میں ہم سب سے پہلی بات جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہولنس اس کا معنی ہے۔ اور مہربانی کر کے یاد رکھنا، جو آپ فون کر کے کہتے ہیں ہیلو دادا جی، ہیلو، اور پھر کہتے ہیں ہیو اے گڈ ڈے، ہیو اے گڈ ڈے، صبح خیر، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، یہ بہت ہی چھوٹے لفظ ہیں ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے، یس بہت ہی چھوٹے لفظ ہیں۔ عبرانی متن کے مقابل میں جو یسوع جی ارامی بولتے تھے، یہودی عبرانی استعمال کرتے تھے، اور آج بھی جب وہ ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے یہودی، آج بھی جب وہ سلام کرتا ہے تو وہ شالوم کہتا ہے، شالوم، گڈ مارننگ نہیں کہتا وہ۔ یس امریکہ میں ہو یا انگلینڈ میں ہو، کہیں بھی ہو یورپ میں، وہ گڈ مارننگ نہیں کہتا، کیونکہ گڈ مارننگ لفظ جو ہے نا، یہ دراصل آگ کے پجاری استعمال کرتے تھے، صبح خیر، شب خیر، یہ ان کی ایجاد کرتا ہے۔ پھر میں جب یو کے میں پڑھ رہا تھا، میں نے اپنے پروفیسر کو کہا، میں نے کہا پتہ ہے آپ کو گڈ مارننگ لفظ کہاں سے آیا؟ کہتا ہے یو ٹیل می، تو مجھے بتا۔ میں نے کہا یہ تمہارا لفظ نہیں ہے، آپ نے اہل فارس سے لیا ہے، ایران کے پہلا نام فارس تھا، آپ نے اس تہذیب سے لیا ہے جو آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ صبح خیر بولتے تھے، صبح خیر، جس کا ترجمہ گڈ مارننگ ہے۔ تو میں کیوں پھر آگ کی پوجا کرنے والے کا لفظ استعمال کروں؟ کالج میں نے کہا ہوا ہے اپنے بچوں کو یس کہ گڈ مارننگ، ہیلو، یہ چھوٹے لفظ ہیں بہت ہی۔ یس بھئی سلام دعا کرنا ہے تو جو لفظ انجیل جلیل میں پیارے یسوع نے استعمال کیا، تمہاری سلامتی ہو، شالوم علیکم، یہ استعمال ہوا ہے لفظ۔ تو تھینک یو ویری مچ سر۔ تو ناظرین، آپ امن اور سلامتی کے تناظر کو دیکھا اور اس کی نوعیت پر بھی ہم بات کر رہے تھے، تو اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں، کینن پروفیسر ایمینول بہادر صاحب، تو اس نے تناظر پر بہت خوبصورت باتیں آپ سے کی،
اور نوعیت پر ہم بات کر رہے تھے. تو سر نوعیت کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر افراتفری، انتشار، کڑواہٹ، نا اتفاقی، سیاست، بے دینی ابتری عروج پر ہے. تو یہ بھی ہمارے ناظرین کو ساتھ بتائیں، اس کو بھی ٹچ کر دیں کہ امن کا بانی کون ہے، کہ کس طرح انسان امن حاصل کر سکتا ہے. تو کون امن دنیا کو دے سکتا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں، جب ہم اس کی نوعیت پہ بات کر رہے ہیں، امن کی اور سلامتی کی، تو پھر میں نے عرض کیا تھا کہ بائبل مقدس میں ہمیں اصلی متن میں جانا ہے، اصلی متون، متن کی جمع. اچھا، تو ابھی میں نے یونانی کے بارے میں بتایا کہ عہد جدید میں کون سے لفظ ہے. اب عبرانی بتا کے تو امن بخشتا کون ہے؟ بے شک. یہ کون ودیت کرتا ہے؟ مفت کون عطا کرتا ہے اسے؟ مفت ودیت. اچھا، تو پھر اس کے لیے 5 مختلف پہلو ہیں امن کے عبرانی زبان میں. پہلا اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یا معنی ہے عبرانی کے لیے شالوم کا معنی ہے، وہ ہے ہولنس. ہولنس کا کیا مطلب ہوا؟ روح کی شفا، ذہن کی شفا اور بدن کی شفا. یہ فقط بدن کی شفا نہیں ہے کہ لنگڑے چلیں اور اندھے دیکھیں اور گونگے بولیں، بلکہ روح جب بیمار ہوتا ہے تو جسم بیمار ہے، جب جسم بیمار ہے تو روح بیمار ہوتا ہے، ذہن بیمار ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ روح کی، ذہن کی ساری اور روح 3 چیزوں کا مرکبہ ہے. پہلی بات عقل، دوسری مرضی، تیسری بات عقل اور مرضی اور جذبات. ٹوٹ جاتا ہے دل بیمار ہوں تو، خدا سے دوری. چنانچہ ہولنس یعنی کہ ذہنی، روحانی اور بدنی شفا. اور شفا بذات خود جو ہے وہ بہت پرمعنی لفظ ہے، شفا نہیں ہے، شفا. شفا ریسٹوریشن، بے حال کا بحال ہونا، بے حال کا بحال، یعنی بالکل اجڑے ہوا کا دوبارہ نئے سرے سے بن جانا. یہ امن کی پہلی صورت ہے. یہ سلامتی کی پہلی صورت ہے. اور پیارے یسوع نے مفلوج سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. اس کا مطلب روح بیمار تھا تو بدن بیمار تھا، بدی کی گئی تھی، بدکاری ہوئی تھی تو بدن بیمار تھا. تو خداوند نے پہلے تو گناہوں کو معاف فرمایا، تو پھر اسے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل. پھر اور وہ اچھلتا کودتا اٹھ کھڑا ہوا. سو ہولنس، روح اور جسم اور جان کی شفا. دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے بڑا ہی پرمعانی ہے، وہ ہے فنشڈ ورڈ. انگریزی زبان بولی ہے، سوری، لیکن پڑھے لکھے بھی سن رہے ہوں گے. اور اس کا مطلب حرف آخر. آخر ختم کتنے ہوئی گل، حرف آخر. آخری لفظ کیا ہے؟ یسوع نے صلیب پہ کہا تمام ہوا. گناہوں کی معافی کے لیے جو قیمت چکائی جانی تھی میں نے یک مشت ادا کر دی ہے. 12 برس سے بیمار ہو رہے، جب یسوع کے پاس یسوع نے کہا سلامت چلی جا. یہ ہے حرف آخر. سلامت چلی جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. Your faith has made you whole. تیرا روح، تیرا بدن، تیرا ذہن شفا پاچ. ہولنس، حرف آخر. اس نے حرف آخر ادا کیا اور بات بن گئی کہ آخری گل کی ہے جی، آخر سے کی کہو گے جی. یہ ہے امن کا معنی شالوم زبان کا عبرانی میں. اور پھر تیسرا ہے، اس میں اور بھی تھے. طلع تقومی، یسوع نے کہا اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں. طلع تقومی حرف آخر، وہ مردہ تھی. طلع تقومی. اور اردو میں لکھا ہے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، لیکن ارامی زبان میں اس کا معنی ہے اے ننھی بھیڑ میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ. طلع تقومی حرف آخر. اور یہ امن میں شالوم کا معنی ہے، حرف آخر. پھر تیسرا ہے پرفیکشن، یعنی جو چیزیں رہ جاتی ہیں خدا ہی آ کے پورا کر سکتا ہے یا پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جیسے موسیٰ مرد خدا کی معرفت شریعت آئی، موسوی شریعت سے بڑھ کے وہ الہی شریعت ہے. الہی شریعت ہے. وہ موسیٰ کی معرفت آئی اور اس کو کس نے آ کے تکمیل بخشی، پورا کیا؟
اس کو المسیح نے آ کے آمین. کیونکہ کرائسٹ Praise از دا God. کنزیومیشن آف دا موزائک لا. پہلے قربانیاں چڑھائی جاتی تھی اس کی بروں کی، اب آسمانی برے نے تکمیل بخش دی، Praise God. تکمیل بخشی، پرفیکشن بخش دی، Yes. اپنا بدن توڑے جانے اور اپنا لہو انڈیلے جانے کے لیے دے دیا. ہاللیلویہ. Praise God. یہ ہے سلامتی، امن کا سر چشمہ. یہی آگے چل کے ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے. سو پرفیکشن، جو چیزیں رہ گئیں شریعت میں یسوع نے پوری کی. اگلوں سے کہا گیا تھا، المسیح فرماتا ہے، اگلوں سے کہا گیا تھا زنا نہ کرنا. میں تم سے کہتا ہوں جس کسی نے کسی بری نظر سے، یہاں ہے وہ آنکھ، یہ کیمرہ، یہ کیمرے ہیں، یہ پنچاتے ہیں یہاں، پھر یہاں ایک دل کی آنکھ ہے. یہ میلی ہو جائے تو ہر طرف میلا پن آ جاتا ہے. بے شک. اور یسوع مسیح پھر کیا فرماتے ہیں کہ اگلوں سے کہا تھا زنا نہ کرنا، میں تم سے کہتا ہوں جس کسی نے بری نظر سے عورت پر نگاہ کی. یہ ہے پرفیکشن، یہ ہے کاملیت. کس کو ملی؟ موسیٰ کی معرفت جو شریعت آئی، خدا نے دی، خدا ہی نے اس کو اور گہرا کر دیا. واو. خدا نے بخشی تھی موسیٰ کی معرفت شریعت، اس کو اور پرفیکشن مل گئی. اس پہ بات ہو رہی ہے. یہ امن کا معنی ہے تاکہ امن، سلامتی اور بہتر طور پہ دلوں پہ راج کرے. چوتھا مطلب ہے سیفٹی. واو. شفا تو مل گئی، سب کچھ ہو گیا، سیفٹی کہاں ہے؟ حفاظت کون کرے گا؟ ہاں پولیس ہے، ہم سیلیوٹ کرتے ہیں پولیس کو. ہاں اور بھی ہیں ہمارے پاس ادارے جو سیفٹی کے لیے کام کرتے ہیں، ہم سیلیوٹ کرتے ہیں. ہماری آرمی بھی ہے، سرحدوں پہ حفاظت کرتی ہے، ہم سیلیوٹ کرتے ہیں ان کو. لیکن امن اب بھی پورے طور سے نہیں ہے. حفاظت، جب مرضی ڈاکے پڑ جاتے ہیں، جب مرضی لوٹ لیتے ہیں، سڑکوں پہ لوٹ لیا جاتا ہے، گن پوائنٹ پر لوٹا جاتا ہے کہ نہیں؟ لوٹ لیا جاتا ہے. یہ سچائی کی بات ہے. ابھی بھی حفاظت نہیں ہو رہی. لیکن کتاب مقدس میں اس کے چشمے کا بھی ذکر آپ کو ملے گا. اگر آپ زبوروں میں سے زبور کی کتاب کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے وہ فرشتوں کو تیری بابت حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں حفاظت کریں، مبادہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. اس کا مطلب ہے تجھے گناہ میں گرنے نہیں دے گا. ٹھیس لگنا گناہ ہے. ٹو سلپ از ٹو سن. آمین. ٹھوکر لگنا گناہ ہے. سادہ سی تشریح گناہ کی. پریز گاڈ. تو اس سے بھی وہ حفاظت کرتا ہے. پھر زبور ہی میں سے ہم زبور گاتے ہیں، خدا دے پر دے ٹھاں جو کوئی انسان رہندا. تو خدا دے پردے ہیٹھاں، قادر مطلق کے سایہ میں جو سکونت کرتا ہے اس کو پناہ ملتی ہے. آمین. وہ اپنے پروں میں ہمیں چھپا کے رکھتا ہے. اور اکثر میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں، مجھے، میرے ساتھی، میرے بچوں کو، دوستوں کو، اپنے لوگوں کو اپنے پروں میں چھپا کے رکھ. امن کے مفہوم اور پہلو میں یہ شامل ہے حفاظت. حفاظت ہوگی تو امن ہوگا، حفاظت ہوگی تو سکون ہوگا. اور آرمی اور پولیس سے بڑھ کر خود خدا سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. خود خدا ہماری حفاظت کرتا ہے. مال و دولت کی عزتوں کا رکھوالا خدا ہے. بے شک. اس لیے شالوم میں یہ بھی ایک مطلب ہے، سیفٹی، حفاظت. اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ ہی جب اس کے سر چشمے کو دیکھتے ہیں کہ دراصل حفاظت کون کرتا ہے، تو میں کہہ رہا تھا حزقیہ بادشاہ یوشیاہ نبی کے زمانے میں برپا ہوا تھا. یوشیاہ نبی تھا اور اسور نے خدا کی طرف سے حملہ کیا، اور حزقیہ کو پھر خدا نے کہا کہ فکر نہ کر، ابھی دیکھ. کیا ہوا؟ ایک فرشتہ نے 1,00,000 سے زیادہ اسوری فوجی سپاہیوں کو ایک ہی وقت میں ہلاک کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. تاریخی واقعات ہیں میرے پاس، اور بھی وقت کی قلت ہے جس میں بتا سکتا ہوں کہ موجودہ دور میں فلاں دور میں خدا نے کلام کیا کہ میں سرحدوں کی حفاظت کروں گا، اور ہوا.
हुआ ऐसे। चुनाचे चश्मा कौन है? मुकद्दस मत्ती के इंजील के 11वें बाब में 18वीं 19वीं आयत में खुदावंद यीशु अल मसीह फरीसियों फकीयों के सामने अवाम को और हर बेचैन बेकरार रूह को शख्स को बुलाता है, और ये पुरफज़ल दावत है। ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब बिल्कुल मेरे पास आओ। किसी वली की तरफ नहीं भेजा उसने। मुकद्दसा मरियम भी मौजूद थी। ये नहीं कहा कि मेरी मामा के पास जाओ, जी नहीं। किसी सेंट के लिए नहीं कहा, सब मेरे पास आओ। आगे क्या लिखा है? मैं तुमको इत्मीनान, चैन, करार, सुकून, इत्मीनान दूंगा। और अगला हिस्सा भी बहुत ही अहम है, मुझसे सीखो। इसका क्या मतलब है? मुझे अपना उस्ताद मान लो, टेक मी एज योर टीचर, और मैं ही तुम्हारे लिए निसाब की किताब हूँ। मेरे अंदर से तुम्हें अमन कैसे आता है मिलेगा, अमन कौन देता है मिलेगा। सो अमन का सरचश्मा कौन है? सलामती का सरचश्मा कौन है? यीशु के सिवा कोई भी सलामती का सरचश्मा नहीं। यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील 14वां बाब 1 आयत बड़ी ख़ास है इसी सिलसिले में, और वहीं पर भी और बातें भी इत्मीनान के सिलसिले, अमन के सिलसिले में। 14वें बाब की 1 आयत में खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं तुम्हारा दिल शागिर्दों से मुखातिब है। एक नैरेटिव चल रहा है, 13वां 14वां 15वां 16वां बाब, एक ही बयानिया है, और उसके अंदर डिबेट भी हो रही है, डायलॉग भी हो रहा है रसूलों का यीशु के साथ। और यीशु ने 13वें बाब में फरमाया कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। कौन पकड़वाएगा? फिर यीशु ने कहा, जब उसने पतरस ने कहा मैं तेरे साथ जाता हूँ, तू जहाँ कहीं जा रहा है, तो पतरस ने कहा मैं तेरे साथ जाता हूँ, और यीशु ने कहा तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। फिर इसके बाद यीशु ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। यूनानी ज़बान में जो लफ्ज़ है उसका माना है तुम्हारा जहन समुंदरों के तलातम की तरह ना हो। बेकरारी, तलातम, आंधियाँ यहाँ उठती हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, तलातम का शिकार ना हो, समुद्री तूफान का शिकार। ये है इसका माना। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में फ्लैट भी लिखा है, हवेलियाँ भी लिखा है, मैंशंस लिखा है, लेकिन इसका माना और क्या है? इसके गहरे माने हैं, और वो है हॉस्पिस। हॉस्पिटल से आगे हॉस्पिस कहते हैं उसे। इसका क्या मतलब? आराम गाहें। मेरे बाप के घर में बहुत सी आराम गाहें हैं। तुम्हारे आंसुओं को पहुँच दिया जाएगा, तुम्हारे दर्द आहो नाला मफकूद हो जाएगा, ख़त्मा हो जाएगा, तुम्हारा दिल ना घबराए। मैं बाप के पास जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए आराम गाहें तैयार करूँ। चुनांचे इसका दौरानिया क्या है? अदन में आराम था, बाद में आराम छिन गया। अमन का बानी यीशु इत्तफाक का दोस्त 2000 साल पहले आया। उसका एजेंडा ये था मैं कैदियों को रहाई दूँ, अंधों को बिनाई दूँ, और खुदावंद के साले मकबूल की अमन की मुनादी करूँ। और उसने अमन को कायम किया। और आज तक जो कोई ईमान की हालत में बदियों को छोड़ के, बदकारी को छोड़ के, इब्लीस से रिश्ता तोड़ के जो कोई खुदा के बेटे यीशु के पास आता है, अमन इत्मीनान की हालत में आ जाता है, और खुदा खुद उसकी पनाहगाह बन जाता है। खुदा फरिश्तों के वसीले उसकी हिफाजत करता है, उसकी मालो जान की हिफाजत करता है, और जो कोई उसके पास आता है वो चैन, करार, सुकून से भर देता है। तो जी सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी दावत को कबूल किया। बहुत खूबसूरत बातें, पुरफज़ल बातें आज हमारे नाजरीन ने सीखी है। तो नाजरीन, आज आपने अमन और सलामती के ताल्लुक़ से बड़ी खूबसूरत बातें सुनी है। मेरा ईमान है इस कलाम के बाइस खुदा आपको ज़रूर बरकत देगा। जी नाजरीन, अब वक्त ख़त्म हुआ चाहता है हमारे इस खूबसूरत शो का। नेक्स्ट मिलेंगे पुरफज़ल बातों के साथ, नए गेस्ट के साथ। अब हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू।